हुवा खैरुन नासिर वल मुईन। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी। अम्मा बाद। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। आशूरा मुहर्रमुल हराम के बाद भी रूदाद करबला का सिलसिला बिल्कुल वैसे ही जारी रहेगा जैसे खुद पैगाम करबला और करबला का सिलसिला जारी रहा था। तो इंशाअल्लाह ताला उसी सिलसिले के तसलसल में हम आगे बढ़ते हैं। अगरचे आज का जो सबक है, आज का जो लेक्चर है, इसका जो मुनासबत है वो उस कदर बरमहल नहीं, लेकिन ज़रूरी है कि जब हम करबला के वाक़यात के तरतीबवार मुताला कर रहे हों और उस पर डिस्कशन कर रहे हों, तो इस मरहले को भी चंद घंटे लेट सही, लेकिन इसको ज़रूर हमें अपनी डिस्कशन का हिस्सा बनाना चाहिए और इस पे बात होनी चाहिए। और इसलिए इंशाअल्लाह ताला आज का जो हमारा मौजू है वो है शाम गरीबा। शाम गरीबा के दो पहलू हैं। एक वो पहलू जो किसी तरह भी दिल से जुदा नहीं होता है। आप जिस मर्ज़ी एंगल से शाम गरीबा को स्टडी कर रहे हों, डिस्कस कर रहे हों, गम का पहलू जुड़ा रहता है साथ, और सोग का पहलू साथ रहता है। तो एक तो शाम गरीबा का ये पहलू हो गया, गम का और सोग का पहलू। दूसरा, शाम गरीबा तहरीक करबला या हक को बातिल के मार्के में एक नया संग मील है। ये वो जगह है जहां एक काफिला अपनी जिम्मेदारियां मुकम्मल करके खुदा के हुजूर पहुंच जाता है और दूसरा काफिला बगैर किसी ताखीर के अपनी जिम्मेदारी का आगाज करता है। ये एक संग मील है जहां दर हकीकत करबला के दो रुख आपस में मिलते हैं और दो मुख्तलिफ अंदाज आपस में मिल रहे होते हैं। एक आप कह लीजिए जो करबला का हिस्सा है वो मुकम्मल हो चुका होता है, और उससे भी ज़्यादा मुहिम, उससे भी ज़्यादा मुश्किल और उससे भी ज़्यादा नाजुक हिस्सा करबला का बाद में शुरू हो रहा होता है। तो शाम गरीबा इस संगे मील पर, इस जगह पर मौजूद है जहाँ ये जो सिलसिला है करबला के दो पहलुओं का संग मील है दर हकीकत। तो आइए इसको बाकायदा तौर पे आगाज़ करते हैं। कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह हम सोग और गम के साथ साथ हम कुछ दीगर बातों को भी समझ सकें। वो एक क़यामत खेज दिन था। अल्लाह ने जब से ज़माने को और ज़मीन को पैदा किया, ऐसा सख्त और दर्दनाक दिन देखने में न आया था। उस दिन 72 पाकीज़ा लोगों का 30,000 के बेरहम लश्कर से सामना था। नमाज सुबह से लेकर अब तक कमो बेश 71 लाशा सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खैमा के बाहर जमा हो चुका था। हर लाशा जख्मी और लहूलुहान था। मैदान से कोई भी जिंदा ना लौटा था, बल्कि जो भी गया वो शहादत का सुर्ख लिबास पहनकर वापस आया। ऑफ कोर्स ये रोज़े आशूर के पिछले पहर की बात हो रही है कि जब कमोबेश इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अलावा आपके तमाम असहाब, जिनकी तादाद तकरीबन 71 के ऊपर नीचे बनती है, कमोबेश ये तादाद है, तमाम अफराद शहादत की मंजिल पर फायज हो चुके थे। और आम शहादत भी नहीं थी, एक सुर्ख और रंगीन शहादत थी, चूँकि उनकी लाशें भी ज़ख्मी थे, लहूलुहान थे। और अब जो सामने लश्कर है वो 30,000 का, और उसके मुकाबिल में जो अब रह गए हैं वो सिर्फ तन्हा हुसैन हैं। इस तरह का मुकाबला इस धरती पे, इस कायनात पे कभी किसी ने ना देखा और ना सुना था। हुसैनी खैमों में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके बीमार बेटे अली ज़ैनुल आबिदीन के अलावा कोई मर्द जिंदा न बचा था, और अब इमाम अलैहिस्सलाम भी मैदान जाने की तैयारी कर रहे थे। आपने इमामत की जिम्मेदारियां और ज़रूरी अमानतें अपने बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के हवाले की, और फिर अपनी बहन हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से पुराना लिबास मांगा। इतना पुराना लिबास कि कोई उस लिबास को लूटना भी ना चाहे। ये लिबास पहना और अलविदा करने के लिए आप सैयदादियों के झुरमट में खड़े हो गए। हर चेहरे से दर्द, अरमान, तकलीफ, दुख और हसरत बरस रही थी।
یہ وہ الوداع ہے، الوداع آخر، کہ جس کے خاص طور پہ عرفاء اور علماء اور جس کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حقیقتاً ایک ایسا لمحہ تھا جو جس کے لیے الفاظ ممکن نہیں ہیں۔ ہم نے علماء کو اور فقہاء کو اور عرفاء کو دیکھا ہے کہ وہ جب چاہتے تھے کہ کوئی مصائب کا سما ہو اور غم اور سوگ کا مرحلہ درپیش ہو، تو اس موقع پہ وہ الوداع آخر کو بیان کرنے کی خواہش اور فرمائش کیا کرتے تھے۔ غالباً آیت اللہ مرعشی نجفی کی حوالے سے، ان کی وصیت کے حوالے سے ہے کہ ان کی وصیت تھی کہ میرے میت کو جب الوداع کیا جائے معصومہ کے ذریعے سے، تو اس دوران الوداع امام حسین علیہ السلام کے مصائب پڑھے جائیں۔ چونکہ یہ مرحلہ ایسا تھا کہ ایک ایک ایمان کی منزل تھی، اور بلکہ یوں کہوں کہ ایک ایمان کا معراج تھا۔ ہر اس شخص کا جو حسینی خیام میں اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا اور اس میں موجود تھا کسی نہ کسی کردار کی صورت میں، اس کو صرف غم اور سوگ کے طور پہ اگر آپ نہ دیکھیں، اور واقعتاً دو لشکر دیکھیں، دو قافلے دیکھیں۔ اب جو قافلہ حسین ہے، جو لشکر امام حسین علیہ السلام ہے، اس کا آخری فرد، ایک ہی فرد بچا ہے جو میدان میں جا سکتا ہے، تلوار اٹھا سکتا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام تو بیمار تھے، تو اب اس فرد نے جب خیام سے نکلنا ہے اور خیام سے الوداع کرنا ہے، تو اس الوداع کا مطلب کیا ہے؟ کہیں کوئی شک و شبہ موجود ہی نہیں ہے کہ امام علیہ السلام جائیں گے اور زندہ واپس نہیں آئیں گے۔ سردار کائنات کو، نہ صرف سردار کائنات بلکہ جوانان جنت کے سردار کو اس خیال اور اس یقین کے ساتھ الوداع کرنا کہ وہ جا رہے ہیں اور دوبارہ کبھی زندہ واپس نہیں آئیں گے، کس قدر دشوار مرحلہ تھا۔ اور صرف یہی مرحلہ تو نہیں تھا، بلکہ یہ قافلہ جس میں اب زیادہ تر خواتین اور بچے ہی بچ گئے تھے، جو کہ نازک مزاج ہوتے ہیں، جن کے دل بڑے نرم اور نازک ہوتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اب تک وہ مطمئن تھے کیونکہ ان کے سر پر ایک سرپرستی کا ہاتھ تھا، قافلہ سالار موجود تھے، جن کے ساتھ انہوں نے مدینہ سے اپنا سفر شروع کیا تھا، وہ ہستی موجود تھیں۔ اب آنے والے حالات میں کیا ہوگا، خواتین اور بچوں کو سوچنے کی اس لیے ضرورت پیش نہیں آتی تھی کہ امام حسین علیہ السلام سارے حالات کو دیکھ لیں گے اور وہ فیصلہ کریں گے جو ان کے لیے اور ان کے اس قافلے کے لیے اچھا ہوگا۔ اب امام کے جانے کا مطلب یہ تھا کہ یہ خواتین اور بچوں کا قافلہ در حقیقت بے سرپرست ہو رہا ہے۔ وہ جو سرپرست جن کے اعتماد پر اور جن کے کہنے پر اور جن کی سرداری پر یہ قافلہ چلتا رہا تھا اور اب تک رواں دواں تھا، اب وہ جا رہے ہیں، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ ایک اندھیرا تھا، ایک تاریکی تھی، ایک حیرت تھی، ایک سوگ تھا۔ اسی لیے جب امام علیہ السلام جا رہے تھے، تو اس منظر کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے کہ وہ کیسا احساسات کا منظر تھا اور کیسی فیلنگ تھی اس مرحلے میں۔ اس لیے ہم مختصراً یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں جتنے بھی موجود تھے، ہر چہرے سے ہم دیکھ سکتے ہیں درد تھا، ارمان تھا، تکلیف کے احساسات تھے، دکھ اور حسرت برس رہی تھی۔ امام علیہ السلام کی 4 سالہ بیٹی حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا نے اپنے بابا کو میدان جانے کے لیے تیار دیکھا تو معصومانہ انداز میں سوال کیا کہ بابا، کیا آپ نے بھی موت کی تیاری کر لی ہے؟ امام علیہ السلام کا جواب بھی حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا کے سوال کی طرح درد بھرا تھا۔ آپ نے اپنی بیٹی کی طرف حسرت سے دیکھا اور فرمایا، بیٹا، جس کا کوئی یار و مددگار نہ ہو، اگر وہ موت کے لیے تیار نہ ہو تو اور کیا کریں؟ یہ 4 سالہ بچی بھی جانتی تھی، اسی لیے یہ سوال حسرت بھرا ہے، اور اس سوال کا مطلب ہی یہ تھا کہ اگلی بات در حقیقت جو حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ کے دل میں آ رہی تھی، ان کے خیال اور تصور میں موجود تھی کہ اگر بابا جا رہے ہیں تو یہ آخری الوداع ہوگا، یہ آخری ملاقات ہوگی، اور اس کے بعد بابا سے دوبارہ ملاقات نہیں ہو سکے گی۔ اس لیے انہوں نے جب تیار دیکھا تو گویا کہ یہ سوال کر رہی تھی، الفاظ تو یہ تھے کہ بابا جان، کیا آپ نے بھی موت کی تیاری کر لی ہے؟ لیکن گویا سوال یہ تھا کہ بابا، کیا آپ سے بھی اب میں آخری ملاقات کر رہی ہوں، آخری بار مل رہی ہوں، آخری بار کوئی گفتگو اور بات کر رہی ہوں؟ اصل میں سوال در حقیقت یہ تھا، جاننے کا سوال کے اندر یہ سارے سوال چھپے ہوئے تھے۔ امام علیہ السلام کا جواب بھی بالکل اسی طرح درد بھرا تھا جس طرح حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا کا تھا۔ حسرت ٹپک رہی تھی آپ کے الفاظ سے، اور آپ کہہ رہے تھے کہ بیٹا،
جس کا کوئی یار و مددگار نہ ہو، جس کو دشمن تانے طنز اور دھمکیاں دے رہا ہو، وہ اگر موت کے لیے تیار نہ ہو، میدان نہ جائے، تو بھلا اور کیا کرے؟ یعنی گویا کہ یہ تھا کہ ہاں بیٹا، اب کوئی اور چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ حسین کو اب میدان میں جانا ہوگا اور دشمن کے مقابلے میں اپنی تلوار بے نیام کرنی ہوگی۔ حضرت سکینہ جانتی تھیں کہ صبح سے جو بھی میدان میں گیا وہ زندہ واپس نہ آیا۔ وہ سوچ رہی تھیں کہ اگر بابا بھی واپس نہ آئے تو خیموں میں عابد بیمار کے علاوہ کوئی مرد نہیں ہے جو دشمن سے ان کی حفاظت کر سکے۔ میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ جو اس منظر کو سوچا جا سکتا ہے، محسوس کیا جا سکتا ہے، الفاظ میں وہ بیچارگی ہے کہ اس کو بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ اب ایک تیسری چیز جس کو آپ اس جہاں پہ دیکھ رہے ہیں وہ یہ تھا کہ خواتین کو یہ معلوم ہے کہ یہ بدایہ آخر، یہ آخری ملاقات، یہ آخری گفتگو، یہ آخری زیارت، اور اس کے بعد دوبارہ زندہ ملاقات نہیں ہو سکے گی۔ اور اگلی جو اس سے بڑا نتیجہ نکلتا تھا وہ یہ تھا کہ دشمن کا جو ہر طرف سے گھیرا ہے، اور دشمن بھی بہت ذلیل اور حقیر قسم کا دشمن ہے، جس سے دشمنی کے حوالے سے کسی چیز سے اس کی کوئی توقع ایسی نہیں ہے جو نہ کی جا سکتی ہو۔ تو ان حالات میں خواتین اور بچوں کے ذہن میں جو اگلا سوال اٹھتا تھا وہ یہ بھی تھا کہ اب دشمن سے ان کی حفاظت کون کر سکے گا، اور نہ جانے دشمن ان کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا۔ دشمن کی فوج کے سامنے عالم غربت و تنہائی میں حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا کو اپنا شہر مدینہ یاد آ گیا۔ جب بابا نے کہا کہ اب کوئی اور چارہ نہیں اور کوئی اور رستہ نہیں سوائے اس کے کہ حسین میدان جائیں اور اپنی تلوار کو بے نیام کر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین و شریعت کے دشمنوں پر ٹوٹ پڑیں، جب یہ سنا تو گویا کہ حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ کو پھر اس وقت مدینہ یاد آ گیا، اور وہ بابا سے فریاد کرنے لگیں، بابا جان اگر آپ نے بھی موت کی تیاری کر لی ہے تو پھر آپ ہمیں اپنے نانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مدینہ لوٹا دیں۔ یہ سوال پھر اپنے اندر ایک سمندر ہے جو سوگ اور غم کا اور حسرت کا ایک طوفان لیے ہوئی ہے اپنے اندر۔ یعنی گویا کہ اب نظر آ رہا تھا، اور ایک 4 سال کی بچی کو بھی نظر آ رہا تھا کہ اب میدان کربلا میں صرف درندگی اور ظلم کے علاوہ کچھ باقی نہیں بچا ہے۔ ایک ہی رستہ ہے کہ اب نانا کا مدینہ ہو اور وہاں وہ پہنچ جائیں تو شاید اس ظلم سے، اس ستم سے بچ سکیں جس کے لیے لشکر یزید ابھی سامنے تیار نظر آ رہا تھا۔ اس لیے انہوں نے کہا بابا اگر آپ جا رہے ہیں، کون بچا ہے پیچھے ہمارا جو تحفظ کرے گا، حفاظت کرے گا، دشمن کے مقابلے میں ہمارا سرپرست ہوگا، ہمارا سہارا ہوگا؟ آپ جا رہے ہیں تو پھر ایک کام کیجئے، ہمیں ہمارے نانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مدینہ لوٹا دیں۔ امام علیہ السلام نے بے بسی کے عالم میں حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ کو دلاسا دیا اور پیار پیار کرتے ہوئے فرمایا، بیٹا واپس لوٹانے کی فرصت بھی نہیں ہے۔ خدا نہ کرے آپ نے کبھی اپنی اولادوں کو، اپنی پیاروں کو اس منزل میں دیکھا ہو جب وہ کسی ایک تکلیف میں مبتلا ہوں، اور وہ اپنی اس درد اور تکلیف کا آپ سے شکوہ کر رہے ہوں، گلہ کر رہے ہوں، وہ بیان کر رہے ہوں اپنا درد، اور اس درد کو دور کرنا آپ کے بس میں نہ ہو۔ اگر آپ زندگی میں اس مرحلے سے گزرے ہیں تو شاید حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ کے اس سوال کے بعد امام حسین علیہ السلام کے دل پہ جو حالت گزری ہے اس کو کسی حد تک محسوس کر سکتے ہوں۔ نارملی اللہ نہ کرے کسی کا بچہ بیمار ہو گیا اور ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے اور وہ درد سے تڑپ رہا ہے، رو رہا ہے، اور خاص طور پہ اپنے متعلقین ماں باپ کو حسرت بھری نگاہ سے دیکھ رہا ہوتا ہے، ماں باپ سینے سے لگاتے ہیں، رو رو کے کہتے ہیں بیٹا میرے بس میں کوئی نہیں ہے، میں صدقے قربان جاؤں تم پہ، تیرا بابا تیری ماں بے بس ہیں، جو ان کے بس میں ہے وہ کوشش کر رہے ہیں۔ ایک عجیب منظر ہوتا ہے وہ کہ جب آپ اپنی اولاد کے سامنے بے بسی کی تصویر بنے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کا درد اور تکلیف کم نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں۔ یہ اس منظر سے 1000 گنا زیادہ درد بھرا منظر تھا کہ حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ اپنے تحفظ کی بات کر رہی تھیں کہ ہم باحفاظت اپنے نانا کے شہر پہنچ جائیں، اور امام حسین علیہ السلام دلاسا دے سکتے تھے، صرف پیار کر سکتے تھے، اور فرما رہے تھے بیٹا اب وقت وہ آ گیا ہے، آپ کے بابا کے پاس اتنا فرصت نہیں ہے کہ اب آپ کو مدینہ لوٹایا جا سکے، میرا وعدہ پورا کرنے کا وقت آ پہنچا ہے۔ پھر اپنے گھوڑے پر سوار ہو گئے اور اپنے اہل بیت علیہ السلام کو الوداع کر کے میدان جنگ کی طرف روانہ ہوئے۔ وداع آخر مکمل ہوا اور آخری جہاد کربلا کا جو تلوار کے ساتھ ہوا وہ شروع ہو گیا۔ جس قافلے کا آخری سہارا بھی موت کی طرف رخصت ہوا ہو،
ان کی حالت کوئی نہیں جان سکتا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد امام علیہ السلام کا گھوڑا دوڑتا ہوا اور ہنہناتا ہوا خیام کی طرف واپس آیا۔ جب خواتین نے امام علیہ السلام کی سواری کی آواز سنی تو دوڑ کر خیمے کے دروازے پر آئیں، مگر کیا دیکھتی ہیں کہ گھوڑا اپنے سوار کے بغیر واپس آیا ہے۔ زین جھکی ہوئی ہے، لگام کٹی ہوئی ہے، بدن پر تیر لگے ہوئے ہیں، سر اور گردن امام علیہ السلام کے خون سے رنگین ہیں، اور گھوڑا اپنے سوار کی شہادت کی خبر دے رہا ہے۔ یہ دیکھ کر خواتین میں آہو بکا اور گریہ و زاری بلند ہوا۔ یہ گھوڑا شہادت امام حسین علیہ السلام کی خبر لایا، اور جس حالت میں خود امام زمان علیہ السلام سے جو منسوب زیارت ہے اس میں بھی یہ الفاظ ہیں کہ جب یہ گھوڑا واپس آیا اور بیویوں نے دیکھا کہ زین جھکی ہوئی تھی، ڈھلی ہوئی تھی ایک جانب کو، لگامیں کٹی ہوئی تھیں، بدن زخمی تھا، اور سر اور گردن پر امام مظلوم کا خون لگا ہوا تھا، در حقیقت وہ اپنی زبان میں خبر دے رہا تھا۔ اور یہاں سے پھر وہ سوگ کا آغاز ہوتا ہے، جو اہل البیت علیہم السلام کی خواتین نے شروع کرنا تھا۔ لہٰذا ابھی اس سوگ کا، اس غم کا آغاز ہوا، اور آہ و بکا اور گریہ و زاری بلند ہوا۔ لیکن آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ سوگ اور غم منایا گیا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے، یہ سوگ اور غم نہ منایا جا سکا۔ میرے عزیز دوستو، یزید کا مقصد اب پورا ہو چکا تھا، کیونکہ جس سے اس کی دشمنی اور اختلاف تھا ان کو ساتھیوں سمیت کربلا میں شہید کر دیا گیا تھا۔ اب لشکر مخالف اور عمر ابن سعد کے لشکر سے کوئی پوچھے اور ابن زیاد سے پوچھے کہ جس سے تمہیں ڈر تھا، جس کے بیعت نہ کرنے سے تمہاری حکومت غیر مستحکم ہو رہی تھی، جس کا وجود تمہارے اس باطل کی قوتوں کے لیے بہت بڑا خطرے کا نشان تھا، اس کو تو شہید کر ڈالا ہے۔ اب تمہارا دشمنی اور اختلاف ختم ہو چکا ہے، تمہیں جو خطرہ تھا وہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ اب آگے جب خطرہ نہیں، جب دشمنی نہیں، جب اختلاف نہیں، تو پھر یقیناً یہ ظلم کا سلسلہ بند ہو گیا ہوگا۔ ایسا نہیں ہوا، نہ سوگ کا آغاز ہو سکا، نہ ظلم کا سلسلہ بند ہو سکا۔ خیموں میں جو زندہ بچ گئے تھے وہ یا تو کمسن بچے تھے، یا پھر خواتین اور ایک بیمار جوان، یعنی امام سجاد علیہ السلام تھے۔ اب خیام میں تو صرف بچے اور خواتین ہیں یا ایک بیمار ہیں۔ انسانیت کا تقاضا تھا کہ نبی کی بہو بیٹیوں، شہداء کے وارثوں اور یتیموں کو احترام کے ساتھ ان کے وطن مدینہ پہنچایا جاتا، مگر سرزمین کربلا نے ابھی اور بھی ظلم و ستم دیکھنے تھے۔ ایسے ظلم کہ علی کی بیٹیاں اپنے بھائی حسین علیہ السلام کی شہادت پر آنسو بہانا بھی بھول گئیں۔ میں نے عرض کیا، سوگ اور حزن کا اور غم کا آغاز ہونا تھا، اور آنسوؤں کا آغاز ہونا تھا، مگر ابھی کچھ ایسے ظلم و ستم شروع ہونے تھے کہ بیویاں سید الشہداء جیسی ہستی پر بھی آنسو بہانا بھول گئیں۔ کیا ہوا؟ کیونکہ اب لشکر یزید سے کچھ اس طرح کی آوازیں آ رہی تھیں کہ لوٹو تبرکات علی و بطول کو، قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو، جن کے بارے میں یہ اعلان ہو رہا ہو اور دشمن انتہائی گھٹیا اور کمینہ ہو اور اس سے کوئی چیز بھی بعید نہ ہو۔ اب سوچئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم اور ان کی بہو بیٹیوں کی کیا حالت ہوئی ہوگی جب اس طرح کے اعلانات ہوئے ہوں گے کہ اب حسین علیہ السلام کے خیام کو لوٹ لیا جائے، اب حسین علیہ السلام کے حرم کو لوٹ لیا جائے۔ یقیناً بیویاں اپنے بھائی حسین علیہ السلام کی شہادت کے غم کو بھی بھول گئیں، اس لیے کہ اب اس سے بڑا غم آ پہنچا تھا۔ اب جو سانحہ ہونے والا تھا اور اس کے بعد جو رات آنے والی تھی، نیلے آسمان کے نیچے اور فرش خاکی کے اوپر ایسا دردناک، تکلیف دہ اور قیامت خیز سانحہ کبھی نہیں گزرا ہوگا کہ اس درد اور تکلیف کو لکھا جا سکتا ہے، نہ بیان کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد جو اب آغاز ہے ایک ظلم اور ستم کا، اگرچہ اس سے پہلے بھی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایک قیامت خیز دن تھا، اس جیسا دن کوئی نہیں گزرا تھا، مگر جو اب شام آ رہی تھی اس جیسی شام بھی تو کبھی نہیں گزری تھی۔ اسی لیے اب جو رات آنے والی تھی ویسی رات بھی تو اس فرش خاکی نے کبھی بھی نہیں دیکھی تھی، اور اب جو سانحہ ہونے والا تھا یہ انسانیت کا وہ سانحہ تھا جس نے انسان کی غیرت و حیا اور حمیت کا سر جھکا دیا تھا۔ اسی لیے اس درد اور تکلیف کو نہ بیان کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی لکھا جا سکتا ہے، کیونکہ سید زادیاں ابھی امام حسین علیہ السلام کے غم میں نڈھال بیٹھی تھیں،
کہ عمر ابن سعد نے خیمے لوٹنے کا اعلان کر دیا۔ ان خیموں کو لوٹ لینے کا اعلان جن میں چھوٹے چھوٹے یتیم بچے، شہیدوں کی وارث خواتین اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں موجود تھیں۔ اس اعلان کا ہونا تھا کہ یزیدی فوج حسینی خیموں میں داخل ہو گئی اور لوٹنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ لے جائے سرزمین کربلا اور مخیم یا خیام حسینی کا جو مقام بنا ہوا ہے، آپ جب وہاں جائیں گے تو شاید اس حالت کا احساس کریں۔ اب وہ خیموں کے صرف نشان باقی ہیں، خیمے نہیں، خیمے ہیں اور نہ ہی وہاں سیدزادیاں ہیں۔ لیکن جب آپ وہاں پہنچتے ہیں تو آپ کی دل کی حالت عجیب ہوتی ہے، سر اٹھتا ہے، نہ آنکھیں کھلتی ہیں کہ یہ وہ خیام اور یہ وہ جگہ ہے جہاں سیدزادیاں اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے قیام فرمایا تھا۔ انسان کا سر جھکا ہوا ہوتا ہے، آنکھیں بند ہوئی پڑی ہوتی ہیں، مگر آپ اندازہ کیجئے یزیدی فوج میں کیا ہوا۔ انہی حسینی خیموں میں داخل ہو گئی جہاں یہ سید زادیاں موجود تھیں اور اب ان کو لوٹنا شروع کر دیا۔ جب انہوں نے سارا سامان لوٹ لیا تو پھر ڈرے اور سہمے ہوئے بچوں اور عورتوں پر ظلم و ستم کرنے لگے۔ صرف لوٹ کب تھی، صرف لالچ ہی کب تھی، ظلم و ستم بھی ساتھ تھا۔ جب انہوں نے سارا سامان لوٹ لیا تو پھر ڈرے سہمے بچوں اور عورتوں پر ظلم و ستم کرنے لگے۔ ان ظالموں نے سیدزادیوں کے کانوں سے گوشوارے کھینچ لیے، پاؤں سے نالین اتار لیے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کے سروں سے چادریں بھی چھین لیں۔ اس قدر ظلم کیا کہ امام حسین علیہ السلام کی بیٹی فاطمہ ایک ظالم کا نیزہ لگنے سے منہ کے بل گر گئیں اور بے ہوش ہو گئیں۔ یہ عجب ظلم تھا، یہ عجب جنگ تھی۔ کسی کی لفظ ہیں اور اگرچہ سخت لفظ ہیں، کہتے ہیں یہ جنگ نہیں، یہ بے غیرتی تھی جس کا آغاز اب ہو رہا تھا۔ خواتین پر ظلم و ستم، خواتین پر ہاتھ اٹھانا، اور صرف ہاتھ ہی کب، خواتین پر اسلحہ اٹھایا گیا جو اس زمانے میں رائج تھا۔ نیزے ہاتھوں میں تھے اور اس نیزے سے اولاد رسول زخمی ہوتی رہی، زمین پر گرتی رہی، بے ہوش ہوتی رہی۔ یہ ظالم خیام حسینی میں لوٹ مار کرتے ہوئے اس مقام تک پہنچ گئے جہاں امام زین العابدین علیہ السلام بستر بیماری پر دراز تھے۔ انہوں نے امام علیہ السلام کے نیچے سے چمڑے کا بستر کھینچ کر انہیں زمین پر گرا دیا اور چاہا کہ قتل کر دیں، مگر اللہ نے انہیں محفوظ رکھا۔ یہ ہر خیمے میں لوٹ مار کر رہے تھے، لوٹتے لوٹتے امام زین العابدین علیہ السلام کے خیمے میں پہنچے۔ آپ کے نیچے ایک پرانا چمڑے کا بستر تھا، اس کو بھی لوٹنے کے لیے اس زور سے کھینچا کہ امام علیہ السلام زمین پر گر گئے۔ کسی نے امام کو قتل کرنا چاہا تو کسی اور کی زبان سے نکلا کہ اس بیمار کو کیا قتل کرنا، یہ اس قدر نحیف اور کمزور ہو چکا ہے کہ کچھ ہی دیر میں خود چل بسے گا۔ اللہ نے اس طریقے سے انہیں اس قتل سے محفوظ رکھا، سلسلہ امامت کو آگے بڑھایا۔ سب کچھ کر لینے کے بعد بھی یہ خونخوار درندے اور ظالم اس پر بس نہ ہوئے، بلکہ خواتین اور بچوں کی آخری پناہ گاہ یعنی خیام کو آگ لگا دی۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ یہ وہ مصائب ہیں، یہ وہ حالات ہیں جو کائنات میں کبھی نہیں ہوئے تھے۔ اب دیکھیے ظلم ایک کے بعد ایک کیسے بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور یہ عجب غم بھرا جملہ ہے کہ حسین علیہ السلام کے حرم کو، امام حسین علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت بھی بھول جائے، ظلم اس قدر بڑھ جائے۔ یہ ہوا ہی ایسے تھا، مدینہ سے لے کر جس منظر کو آپ ابھی پڑھ اور سن رہے ہیں، اس منظر تک، اس منزل تک، ہر آنے والی منزل پہلی منزل سے اتنی تکلیف دہ ہوتی تھی کہ یہ قافلہ پچھلی منزل اور پچھلے غم کو بھول جایا کرتا تھا، اور اب جو منزل آئی پڑی ہے وہ اس قدر ظلم بھری ہے، اس قدر غم بھری ہے کہ سید الشہداء کے غم میں آنسو بہانا بھی بیویاں بھول گئیں۔ اور اب ان کے پاس جو ایک آخری پردہ، چادریں تو پہلے بھی چھن چکی تھیں، لوٹا تو پہلے بھی جا چکا تھا، ایک ہی تو پردہ تھا اب ان کے پاس اور وہ خیام تھا۔ اب خیام کو بھی آگ لگا دی گئی۔ میرے عزادار دوست، تم جانتے ہو جب کسی گھر پر کوئی آفت آ پڑے تو مرد اس کا مقابلہ کرتے ہیں، مگر اس قافلے کے سب مرد تو شہید کر دیے گئے تھے، صرف ایک بیمار امام، پردہ نشین خواتین اور کچھ چھوٹے بچے ہی زندہ تھے۔ بچے اپنے ارد گرد ہر طرف لگی ہوئی آگ دیکھ کر ڈر گئے اور جلتے ہوئے خیموں سے باہر نکل بھاگے۔
बच्चों की माएं अपने बच्चों के पीछे नंगे सर नंगे पांव लुटी हुई रोती और बैन करती करबला के खुले सहरा में बाहर निकल आईं, जहां उनके लिए कोई पर्दा था और ना ही कोई आसरा और सहारा, बल्कि उनके प्यारों के कातिल हर तरफ दन दनाते फिर रहे थे। ये अजीब मंजर खवातीन और बच्चों ने अपने जंगजुओं से, अपने घर के मर्दों से जंग के हालात तो सुने थे कि जंग में कैसे मुकाबले होते हैं, इनमें से कभी किसी ने यह नहीं सुना था कि घरों को आग लग जाए तो कैसे बुझाते हैं। लेकिन अब इस मंजर का सामना था उनको, इसलिए जब बच्चों ने ये आग देखी तो कहा जाता है ऐसे ख़याम से निकले जैसे तस्बीह का धागा टूटे तो तस्बीह के मोती बिखर जाते हैं। यूं सरजमीन करबला पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के काफिले के यतीम बच्चे बिखरने लगे। ये रात रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों और यतीम बच्चों के लिए मुश्किल तरीन रात थी। उनके वारिस कत्ल हो चुके थे, सामान लुट चुका था, ख़याम जल चुके थे, खवातीन के गोशवारे छिन जाने की वजह से कान जख्मी थे और उनसे खून जारी था, नालैन उतर चुके थे, माएँ बेहाल थीं और उनकी गोदियां उजड़ चुकी थीं, बच्चों के सहारे उठ चुके थे और वो अपने बुजुर्गों की याद में निढाल हो रहे थे। उन्हें यतीमी के बाद अभी असीरी भी देखना थी। सब प्यास की शिद्दत से तड़प रहे थे, मगर दिलासा देने वाला कोई न था। हाँ, वहां सामने उनके प्यारों की खून में निहाई हुई और सर बुरीदा लाशें बेगौरो कफन पड़ी थीं। वाकयातन अजीब हौलनाक रात थी। आप जरा मंजर बनाते जाइए, सोचते चले जाइए इस रात का क्या क्या मंजर था। आखिर में यही लफ्ज निकलेगा, वाकयतन अजीब हौलनाक रात थी। इन गरीबों पर आंसू बहाने वाले मेरे अज़ादार दोस्त, इस मार्का में हजरत जैनब सलामुल्लाह अलैहा के 18 खूनी रिश्तेदार, जिनमें 7 सगे भाई, 5 भतीजे और 2 बेटे शामिल थे, सिर्फ 2 पहर में मौत के घाट उतार दिए गए थे, जिनकी कटी हुई लाशें अब मैदान करबला में बेकफन पड़ी थीं। सिर्फ 2 पहर के अंदर एक बीबी है जिसके 18 खूनी रिश्तेदार, जिनमें से 7 सगे भाई हैं, 5 भतीजे हैं, 2 सगे बेटे हैं। अब सोचिए, एक माँ पे जब इस तरह का जख्म हो, वो किस को रोएगी। आयशा बिन्तो शाती के ने लिखा है करबला के मंजर में, ये वो बीबी है जिसके खैमों के बाहर अपने सगे रिश्तेदारों की सफ है लाशों की, जो उनके खैमे के दरवाजे पर मौजूद है, मगर हौसला है कि अभी भी टूटा नहीं है, मगर आज़म है कि अब मजीद परवान चढ़ रहा है। ये वो बीबी है कि जिनके प्यारों की कटी हुई लाशें मैदान करबला में बेकफन पड़ी थीं, मगर यही वो वक्त था जब अली की शेर दिल बेटी डरे हुए यतीम बच्चों और लुटी हुई खवातीन के लिए काफिला सलार बन गईं, क्योंकि उस वक्त मर्दों में सिर्फ इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम जिंदा थे, जो शदीद बीमार थे, और हजरत जैनब सलामुल्लाह अलैहा इस मुश्किल वक्त में उनकी हिफाजत और निगहदाश्त भी कर रही थीं और लुटे पुटे काफिले को दिलासा और सहारा भी दे रही थी। इसलिए मुहाफ़ज़ा इमामत कहा जाता है, इसीलिए शरीकतुल हुसैन कहा जाता है, इसलिए कि इमाम की हिफाजत भी कर रही थी और मकसद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को आगे भी बढ़ा रही थी। इमाम की हिफाजत की वजह से मुहाफ़ज़ा इमामत करार पाई, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मिशन को आगे बढ़ाने की वजह से शरीकतुल हुसैन करार पाई। थी तो खातून, और अजब हालत थी इस वक्त जो करबला में दरपेश थी, जो कमोबेश मगरिब के करीब का वक्त बनता है उस हालत में। मगर आप जहाँ एक तरफ इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की हिफाजत कर रही थी, निगहदाश्त कर रही थी, वहाँ साथ में ये काफिला था, उस काफिले को दिलासा और सहारा भी आप ही दे रही थी। हालांकि आपके तो अपने 18 खूनी रिश्तेदार खून में निहाए जा चुके थे। हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा अपनी इम्तिहान गाह में कमाल सब्र और हौसले से हर आजमाइश का मुकाबला कर रही थी। मुझे फिर आयशा बिन्तो शाती याद आ रही हैं। उन्होंने हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के बारे में किताब लिखी, और मकतब अहले तशय्यो से ताल्लुक़ नहीं है उस खातून का जिन्होंने ये किताब लिखी है, मगर जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के बारे में जो किताब लिखी है उसका नाम है बतलत करबला ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, यानी करबला की शेर दिल खातून हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा। ज़रूर पढ़िएगा,
اگر آپ چاہتے ہیں کہ کربلا کی خواتین کو جانیں، حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے صبر، حوصلے اور ان کی تحریک کو جانیں، تو اس کتاب کو ضرور پڑھیے گا۔ ایک اور کتاب ڈاکٹر علی قائمی کی ہے، عاشورہ اور خواتین، جو صرف خواتین کو ڈسکس کرے گی کہ اس خواتین کا اس مارکے میں کیا کمال کا حصہ تھا اور کردار تھا۔ مدینہ سے لے کر مدینہ واپسی تک خواتین کے اس کردار کو ڈسکس کرے گی وہ کتاب، جس کا نام ہے عاشورہ اور خواتین، جو کہ ڈاکٹر علی قائمی کی لکھی ہوئی ہے۔ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں یہ دونوں کتابیں، اور خاص طور پہ میں چاہوں گا کہ ہم جہاں شہدائے کربلا کا غم مناتے ہیں اور ان کی یاد مناتے ہیں، ان کا تذکرہ کرتے ہیں، کربلا کی شیر دل خاتون کا تذکرہ یقیناً شہدائے کربلا سے بڑھ کر ہوگا، تو تبھی تو شہداء کا ذکر بھی زندہ رہ سکے گا۔ ضرور کوشش کیجئے، اگر یہ پڑھ سکیں تو ان کو ضرور انشاءاللہ اپنے زیر مطالعہ لائیے۔ سو حضرت زینب سلام اللہ علیہ اپنے امتحان گاہ میں کمال صبر اور حوصلے سے ہر آزمائش کا مقابلہ کر رہی تھیں، مگر ابھی رات ڈھلنے والی تھی اور ان کے قافلے کو قیدی بن کر ایک لمبے، کٹھن اور انوکھے سفر پر جانا تھا۔ ایسے سفر پر کہ جس میں ان کے سروں پر چادریں نہ تھیں، اپنے پیاروں کی لاشوں کو کربلا میں چھوڑنا تھا اور ان کے کٹے ہوئے سروں کو اپنے ہمراہ شہر بشہر نیزوں پر بلند دیکھنا تھا۔ مہمان نہیں بلکہ قیدی بن کر کوفہ و دمشق کے بازار و دربار میں جانا تھا، لوگوں سے خطاب کرنا تھا اور انہیں خطبے دے کر بتانا تھا کہ جس کا سر نوکے نیزہ پر ہے وہ باغی نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا اور جنتیوں کا سردار حسین ہے۔ اس حالت میں کبھی اٹھا کر سامع کے ذہن میں منتقل کر سکیں، جس حالت میں حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے اس قافلے کی کمان سنبھالی ہے، اور پھر بڑے بڑے اہداف آپ کے سامنے ہیں۔ ظلم جتنا بڑا ہے، حوصلہ اس سے بڑا لیے ہوئے ہیں حضرت زینب سلام اللہ علیہ۔ اور اب آپ نے اگلی منزل، جیسے کہا جاتا ہے اور یہ حقیقت ہے، امام حسین علیہ السلام کی کربلا ختم ہو چکی تھی، اب حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی کربلا کا آغاز ہو چکا تھا، اور کربلا کی یہ جو کربلا ہے حضرت زینب سلام اللہ علیہ ہے، اس کی اگلی منزلیں اس کربلا سے کٹن تھیں، چونکہ ابھی کوفہ و دمشق باقی تھے۔ وہاں جا کے آپ نے وہ مشن مکمل کرنا تھا کہ امام حسین علیہ السلام مذہب کو، شریعت کو، دین کو بچا گئے تھے، حسین کو بچانے کا کام حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے سپرد تھا۔ امام دین کی محافظت کر گئے تھے، دین کو لوگوں تک پہنچا گئے تھے، مگر حسین کی حفاظت کرنا، حسین کو لوگوں کے دلوں تک پہنچانا، یہ کام حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے حصے میں تھا، اور آپ اس کے لیے تیار اور آمادہ تھیں۔ اور اب وہ کام کر کے آپ نے آنا تھا کہ جس سر کو باغی کہا جا رہا تھا، اسے آپ نے جنتیوں کے سردار کے طور پر متعارف کرانا تھا۔ چادروں کے بغیر کھڑی خوا، اور ساتھ میں آپ نے جو پچھلی چیزیں آپ نے عرض کی، وہ آپ نے کوفہ و دمشق میں یہ بتانا تھا، یہ باغی نہیں، یہ فرزند رسول اور تمہاری جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اور ساتھ یہ بھی کہ چادروں کے بغیر کھڑی خواتین ترک و دیلم کی قیدی نہیں، بلکہ جس رسول کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس کی بہو بیٹیاں ہیں۔ یہ سب بتانا تھا آپ نے کوفہ و شام میں جا کر، اور یہ بھی بتانا تھا کہ جن یتیم بچوں کے ہاتھوں میں رسیاں ہیں وہ بازاروں میں بکنے والے غلام نہیں، بلکہ پیغمبران نئے نوا اور یوسف کربلا ہیں۔ یہ جو بچے تم دیکھ رہے ہو ستم رسیدہ، یہ کوئی بکنے والے غلام نہیں ہیں، یہ یوسف کربلا ہیں۔ اس سفر کے اختتام پر بنت علی نے یزید کے تمام منصوبے خاک میں ملا کر اور اسلام کو نئی زندگی دے کر اپنے نانا کے وطن مدینہ پلٹنا تھا۔ یقینی طور پر یہ کربلا کی بہت مشکل منزل تھی، بہت مشکل منزل تھی۔ اسلام اور حسین ابن علی کربلا کی خاک میں گم ہو جاتے اگر حضرت زینب سلام اللہ علیہ اپنی کربلا یعنی کوفہ و شام میں جا کر کامیابی سے واپس نہ پلٹتیں، یزیدیت کو نابود نہ کرتیں۔ اسی کے ساتھ انشاءاللہ آج کا یہ لیکچر اختتام پذیر ہوا۔ دعا ہے خالق کائنات ہمیں کربلا کو سمجھنے، اتنی عظیم قربانیوں کی قدردانی کرنے، جس دین و شریعت کو اس طرح سے بچایا گیا ہے، جس کا بھی ایک منظر ہم نے دیکھا، اس دین و شریعت کی قدردانی کرنے، اس کے حلال پر عمل کرنے، اس کے حرام سے خود کو بچا لینے کی
तौफीक अता फरमाए। इमाम हुसैन की शहादत के बाद से लेकर क़यामत तक जो भी काम किया जाएगा वो किरदार ज़ैनबी होगा। हमें भी खालिक कायनात इंशाअल्लाह ताला किरदार ज़ैनबी कर अदा करने, हुसैनियत को ज़िंदा रखने, अपने वक्त के यजीद को नाबूद करने, वक्त के काफिले हक में शामिल होने और उसकी सरबराही करने की इंशाअल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमें चंद बातें मालूम होती हैं दरस करबला के तौर पर कि इमाम का इंतखाब अल्लाह की ज़ात करती है, और कोई भी इमाम, कोई भी ज़माना इमाम के वजूद से खाली नहीं हो सकता। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने आखिरी वक्त में इमामत की अमानतें और ज़िम्मेदारियाँ अपने बाद वाले इमाम के हवाले की। इतने मुश्किल मुश्किल और कठिन हालात में भी इमाम अलैहिस्सलाम ने, जिस इमाम का इंतखाब हो चुका था आपके बाद, आपने तमाम जिम्मेदारियां भी और अमानतें भी उनके हवाले की। और दूसरी चीज़ जो हम जानते हैं खुद दरस करबला से, कि असर आशूर और शाम गरीबा के वाक़यात को देखा जाए तो ज़ाहिरन यजीद कामयाब हो चुका था और अपने मुकाबिल को पूरे लश्कर समेत तह तय कर चुका था। ज़ाहरी तौर पर अब यहाँ तक जो हमने देखा और पढ़ा, उसका खुलासा यह है कि यजीद कामयाब हो चुका है। लेकिन वो नहीं जानता था कि खुदा का मंसूबा क्या है और वो बातिल को कैसे नाबूद करता है, क्योंकि बिल आखिर हक ने जिंदा रहना होता है और बातिल को मिटना होता है। और जो वो अपना तरीक़ाकार समझ रहा था, जिसको वो अपना असलहा समझ रहा था कि मैं इन बीवियों को लेके आऊँगा बाज़ारों में और फिर लोगों को मैं डराऊंगा और इबरत का मकाम होगा ये सब, वो नहीं जानता था वो अपनी नाबूदी का सामा कर रहा है। हुक्म खुदा और अम्र खुदा इस तरह से नाफिज होकर रहेगा। और नेक्स्ट चीज जो हम दरस करबला के तौर पर सीखते हैं कि अगर आप हक पर खड़े हैं और कभी ज़ाहिरन नाकामी का सामना करना पड़े तो हरगिज मायूस और परेशान ना हो, क्योंकि दरस करबला यही है कि बातिल ने मिट जाना है और हक और अहले हक ने हमेशा के लिए अमर हो जाना है। अहम ये नहीं कि आप कामयाब हुए हैं या नहीं आप कामयाब हुए, अहम बात यह है कि आप काफिला हक में थे या काफिला बातिल में। और फिर दूसरी अहम बात यह है कि क्या आप जिस काफिले में काफिला हक में थे अपनी तमाम तर तवानाइयां आपने सर्फ की हैं या नहीं की। अगर आप काफिला हक में थे, अपनी तमाम कुव्वत और ताकत को इस्तेमाल किया है, तो आप ज़ाहिरा नाकाम ही क्यों ना हो हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे और हक इंशाअल्लाह आपके जरिए सुरखरू जरूर होगा। और आखिरी पैगाम जो दरस करबला का आज हमने पढ़ा वो ये है कि दीन की मुहाफ़ज़त और मुकावमत के लिए ना तो कोई उम्र की हद है और ना ही जिन्स की कैद। करबला के शहीद और कूफा और शाम के असीर इस बात के गवाह हैं, ना उम्र और ना ही जिन्स। मजहब की हिफाजत के लिए, मुकावमत के लिए आप जिस उम्र से ताल्लुक़ रखते हों, आप जिस जिन्स से ताल्लुक़ रखते हों, जवान बूढ़े ख़वातीन मर्द हर तरह के लोग बच्चे, दीन की मुहाफ़ज़त और मुकावमत के लिए जब सामने आ जाते हैं तो दीन सरखरू हो जाता है और बातिल मिट जाता होता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।